मंडे पॉलिटिक्स में खुशामदीद। आपके इल्म के अंदर है पाकिस्तान में आजकल सियासत का मंदा है और अपोजिशन से कोई हिकमत अमली नहीं मर रही कि कैसे हुकूमत को टफ़ टाइम दे, क्योंकि उसकी तवज्जो जो है ऐसे इश्यूज़ के ऊपर है कि जिससे इस हुकूमत को किसी भी किस्म के मसाइल का सामना नहीं है। तो इस मंदी के दौर में हो क्या रहा है, जो सियासत है उसका महवर जो है वो बदला हुआ है और गवर्नेंस के इशू से हट के वो पीटीआई का जो है इमरान खान की रिहाई के ऊपर है, और जो JUIF है उसका जो इस वक्त मतमे नज़र है वो दोबारा से अपनी खोई हुई मजहबी डोमेन के अंदर अहमियत को बनाने का है। और ये उस वक्त पैदा हुआ जब TLP के बाद पंजाब हुकूमत ने ऐलान किया कि वो मस्जिदों को के इमाम को आइमा के लिए कुछ वज़ाइफ मुकर्रर करना चाह रही है। तो उसके बाद जो है उसको एक थ्रेट के तौर पे लिया गया कि शायद जो है वो हुकूमत ग्रेजुअली मजहबी इदारों को अपने कंट्रोल के अंदर ले रही है। तो बुनियादी तौर के ऊपर ये अपनी टर्फ की जो है उसको सेव करने के लिए PTI अपने लीडर के लिए, मजहबी जमातें अपनी टर्फ को बचाने के लिए जो है वो सियासत कर रही हैं। और लेकिन इसी के दरमियान में जो है वो कुछ ऐसे बयानिए जो है वो सर उठाते रहते हैं, चलते रहते हैं, जो अल्टीमेटली इस रियासत की साख्त को मुतासर करते हैं, इस मुल्क की सियासत को बर्बाद करते हैं और इस मुल्क के आइन की जो हुर्मत है उसके ऊपर जद लेके आते हैं। यकीनन आप उनको जानते हैं, पहचानते हैं, वो मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर है और एक दौर के अंदर वो पाकिस्तान में एक वैसे ही निज़ाम की जो है तरवीज करते थे जो आजकल अफ़गानिस्तान के अंदर है, बल्कि उस निज़ाम की तो अभी भी हमायत करते हैं, लेकिन उन तालिबान की हमायत नहीं करते। एक दौर में जो है उन तालिबानों के भी, इन मुसल्लह जत्थों की भी हमायत करते थे। वो कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसे बयानिए जो सियासत को जाके मुतासर करते हैं उनके ऊपर मुसलसल वो बात करते रहते हैं, और जाहिर है कि उनकी जो व्यूवरशिप है, उनकी जो रीडेबिलिटी है वो खासी बड़ी है। तो आज हम इस कसाद गुजारी जो सियासत में है, क्यों ना उन्हीं बयानियों की बात करें कि वो कैसे जो है टॉक्सिस हैं और कितने जहरीले हैं और हमारे समाज को कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ख़ास तौर के ऊपर और उनके ऊपर बात भी लोग करते हुए कतराते हैं, घबराते हैं, क्योंकि वो अपने जो ज़ाती ख्वाहिश है उसको मजहबी लबादे के अंदर लेके आते हैं और समझते हैं कि शायद वो मजहबी तौर के ऊपर जो उस सतह के ऊपर है कि वो रियासत को जो है रहनुमाई फराहम कर सकें कि उसकी सियासत कैसी होनी चाहिए और उसकी फ़ौज कैसी होनी चाहिए। और ये उनको ज़ोम है, हालांकि वो सहाफ़ी हैं पेशे के एतबार से, ना तो वो क्वालिफाइड स्कॉलर हैं, ना तो उलमाए दीन के, ना ही उन्होंने कोई उलूम दीनिया के अंदर उनकी कोई स्पेशलाइजेशन है। लेकिन वो जो नैरेटिव जो है ज़ियाउल हक के दौर के अंदर पड़े थे और वो एक यूटोपियन जो ख्याल है उनको प्रमोट करते हैं और उनको आगे लेके चल रहे हैं। और वो इतने सिंपलिस्टिक व्यू है, इतने सिंपलिस्टिक व्यू है कि वो सीधे जाके स्टेट और सोसाइटी के रिलेशनशिप को और आइन की हुर्मत को पामाल करते हैं और ऐसी कुव्वतों के लिए, गैर जमहूरी कुव्वतों के लिए भी राह हमवार करते हैं कि जब चाहे वो आएँ और आइन की पामाली बेहुरमती करें और सियासत को जैसे चाहे रोन दें। और इन नैरेटिव का इतना ज़्यादा जो दबाव है कि सियासी जमातें ना चाहते हुए भी जो है वो इसकी सबसर्विएंट बन जाती हैं, यानी इन्हीं बयानियों की जो है ग़ुलाम बन जाती हैं। और बल्कि बहुत सारी सूरतों के अंदर मेन स्ट्रीम जमातें इनको खुद एक्सप्लॉइट करने लग जाती हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये जो बयानिए हैं ये उनकी सर्वाइवल के लिए अहम है, क्योंकि लोग इसको सुनते हैं और उनके अंदर इसकी एपेटाइट है। मजहबी बयानियाँ, वो आपको पता है खान साहब ने जब एहतजाजी तहरीक शुरू की, मजहबी टच, ये उसी की एक रिफ्लेक्शन थी कि उसको कैसे किया। एक दौर के अंदर जो है मुस्लिम लीग भी इसी का शिकार थी। बाद में उसने अपने आप को, रस्ते को दुरुस्त करने की सियासत को कोशिश की, लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव और जामे हिकमत अमली के तहत नहीं किया। पीपल्स पार्टी हमेशा से इस हवाले से दो चेहरे रखती है, अपने आप को वो सेकुलर्स के साथ भी जो है एसोसिएट करती है और ऐसे बयानियों की भी जो मजबूत करते हैं उन कुव्वतों के साथ भी उसके ताल्लुकात हैं। तो चले, पहले मैं आपको बग़ैर नाम लिए एक
دو کوٹ میں آپ کو سناتا ہوں کہ جو ابھی حالیہ دنوں میں کچھ چیزیں جو ہیں ہمارے مین اسٹریم اخبارات میں، اردو اور انگلش، اردو میں خاص طور کے اوپر چھپی، اور اس کے اوپر بہت کم بات ہوئی، کیونکہ بات اس وقت ہوتی ہے جب آپ اس کو ذرا تنقیدی نگاہ سے دیکھیں، کیونککہ اگر آپ نے انڈورس ہی کرنا ہے تو انڈورس کرنے والے تو ایسے بیانیوں کے یہاں پہ تو اس کے لیے بڑی فرٹائل گراؤنڈ ہے۔ مثلا ایک کوٹ ہے ایک ہمارے اسی طرح سے تقوی کے زوم میں مبتلا ایک صحافی کے، جن کے یہ یاد رکھیے کہ ان کے کوئی مذہبی کوالیفیکیشن نہیں ہے، اور تقوی کو بھی آپ یہ سمجھیے کہ یہ جو ضروری عبادات ہیں، نماز اور یہ جو قائم کرتے ہیں، یہ بعض دفعہ لوگوں میں بہت ہی ایک ایسا احساس تفاخر پیدا کر دیتی ہے، جس کے بچنے کے لیے ہمارے جو مذاہب ہیں اور خاص طور کے اوپر اسلام کے اندر تاکید ہے کہ اس غرور سے بچیں جو عبادت کرنے سے پیدا ہوتا ہے، وہ کیونکہ پھر یہ جو آپ کی عبادت ہے آپ کے چہرے پہ ماری جائے گی قیامت والے دن، اور یہ ساری کی ساری ضائع جائیں گی ایک محض غرور کہ آپ اپنے آپ کو تقوی کے اس معیار پہ سمجھیں کہ اب آپ عام آدمی کو سے الگ سمجھنے لگ جائیں اور ریاست سے بھی الگ سمجھیں، آپ سمجھتے ہیں آپ اس منصب پہ اب فائز ہیں کہ اب آپ حکم دیں، ڈائریکٹ کریں کہ آپ کو حکومت کیسے کرنی چاہیے، اس ملک کی سیاست کیسے ہونی چاہیے اور فوج کیسی ہونی چاہیے۔ لیکن جی پہلے ہم ایک کوٹ میں آپ کو سنا دوں اس تقوی کے زوم میں مبتلا صحافی نامہ دانشور، جو بھی آپ ملا کہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی مغربی جمہوریت میں اکثریت کو یہ حق حاصل ہے، وہ جس قسم کا قانون چاہے بنا دے، چاہے ہم جنس پرستی کو جائز قرار دے یا شراب نوشی کو قانونی حیثیت دے۔ ایسی جمہوریت اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر نہ صرف ناقابل قبول بلکہ صریحاً اخلاف اسلام ہے۔ اسی بنیاد پر جب آئین مرتب کیا گیا تو مغربی جمہوریت کے اس اصول یعنی اکثریت جو کہے وہی قانون ہو کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ اس کے برعکس اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کو آئین پاکستان میں تسلیم کرتے ہوئے جمہوریت، اکثریت اور قانون سازی کو اسلام کے تابع کر دیا گیا۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ سب سے پہلے جمہوریت کے اوپر انہوں نے حملہ کیا۔ اس کو ظاہر ہے کہ یہ انگریزی دان بھی بنتے ہیں تو ان کو پتہ ہوگا اسٹرا مین آرگومنٹ کا کہ وہ ہوتا کیا ہے، اور جدید جمہوریت کا جو ترجمہ کیا ہے کہ لامحدود اکثریت پسندی اس کو کہیں گے کہ وہ کیا کہ جو ہے میجورٹی کے اندر جو چاہے وہ اپنی قانون بنا لے، تو یہ انہوں نے اس کا ترجمہ کیا، اور بیشتر جو آئین ہے پوری دنیا میں، جو جمہوری نظام ہے، وہ اکثریت کی رائے کو تو ریفلیکٹ کرتا ہے، لیکن جو جمہوریت کا کانسیپٹ ہے یہ اس کو سمجھنے میں بالکل جو ہے ناکام ہے۔ انہوں نے صرف ایک الیکٹورل کانٹیکس کے اندر سمجھنے کی بات کی ہے۔ جو جمہوریت ہے وہ حقوق کی بنیاد پر قائم نظام ہے کہ جس میں سب لوگوں کے حقوق جو ہیں محفوظ ہوں، اور ان حقوق کے تحفظ کے لیے جو ہے جمہوریت اور رائے لی جاتی ہے کہ ان کو کیسے گورننس کے ذریعے، سیاست کے ذریعے بہتر بنایا جا سکتا ہے، اور جن میں اکثریتی طاقت پر آئینی پابندیاں، توازن اور عدالتی نگرانی جیسے اصول جو ہے یہ بھی جو ہے جمہوری نظام کا حصہ ہوتے ہیں۔ یہ پورا ایک نظام ہے جو گورننس کا، ریاست کو چلانے کا، اس کا نام ہے ڈیموکریسی۔ یہ شاید سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ پارلیمنٹ کے اندر آتے ہیں یہی صرف جمہوریت ہے، اور چونکہ یہ پاکیزہ نہیں ہے، یہ ان کے 62-63 پہ پورے اترنے والے نہیں ہیں، یہی انہی کے یہ آرگومنٹ ہیں جو پہلے بھی جو تالے آزما آتے رہے، جو غیر جمہوری قوتیں آتی رہیں، انہی لوگوں کی، ایسے ہی دانشوروں کے، ایسے ہی جو سطحی آرگومنٹ کو بنیاد بنا کے جو ہے جمہوریت کے اوپر شب خون مارتے رہے ہیں۔ تو پھر یہ دوبارہ انہی چیزوں کو یہ دہرا رہے ہیں۔ تو اسی مضمون میں انہوں نے مغربی جمہوریت کو معاشرتی اور اخلاقی زوال، سود پر مبنی معیشت کا ذکر کیا ہے انہوں نے، فحاشی، شراب نوشی وغیرہ کا، اور کہتے ہیں جی کہ مغربی جمہوریت
کو معاشرتی زوال کا بنیادی طور پہ یہ ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ یہ مسائل جمہوریت کے نہیں ہیں، یہ آپ یاد رکھیے، یہ بلکہ سماجی اور گورننس، سماج کے اور سوشل اور گورننس کے ایشوز ہیں۔ یہ مذہبی ریاستوں کے اندر بھی اس طرح کے مسائل پائے جاتے ہیں، وہ بے شک طالبان کا افغانستان ہو، یا مولویوں کا، ملاؤں کا ایران ہو، یا آج کا پرانا سعودی عرب ہو، وہ بھی انہی اخلاقی اور معاشی مشکلات سے جو ہیں وہ گزر رہے ہیں، جیسے کہ پاکستان جو گزر رہا ہے۔ اب اس کو کہنا کہ یہ جمہوریت کی وجہ سے ہے، تو یہ میرا خیال ہے کہ اس کو وہ خلط ملط کر رہے ہیں اخلاقی ثقافت کو جمہوریت کے ساتھ۔ یہ بہت ہی سمپلسٹک اور سادہ بیانیہ ہے، اور مطالبہ ایک طرف تو جمہوریت کا جو ہے وہ کے خلاف ہے، اور اسلامی جمہوریت کا مطالبہ بھی کرتے ہیں، اور تضاد ان کے اندر ہی ہے۔ جس نظام کو آپ ناجائز سمجھ رہے ہیں، اس کی سمجھتے ہیں کہ اصلاح بھی ممکن نہیں، اور آ، بنیادی طور کے اوپر یہ جمہوریت کے اس طریقے سے قائل نہیں ہے، بلکہ ایک ملائیت کے، تھیوکریسی کے جو ہے وہ قائل ہے، اور چاہتے ہیں کہ اس طرح کا نظام ہو، اور یہاں پہ ملاؤں کی حکومت ہو، جیسی کہ افغانستان میں طالبان کی ہے، وہ جیسے چاہیں، اور وہی جو ہے ان کو لگتا ہے کہ 62 63 کے جو ہے وہ معیار کے اوپر پورا اترتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ انہوں نے شاید آئین کو بھی نہیں پڑھا، کچھ آئین کے حصوں کو یہ آم، 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 جو ہے مان رہے ہیں ٹھیک، اور کچھ کو بعض کو مانتے ہیں ٹھیک، لیکن باقی جو انسانی آزادیوں اور شہریت کے جو رولز ہیں ان کو نہیں مانتے۔ اب کوئی بھی جمہوری نظام، اسلامی ہو یا غیر اسلامی، قانون کے سازی کے ذریعے اخلاقی کمال کی ضمانت نہیں دے سکتا کہ آپ کو کوئی قانون سازی ایسی کریں کہ آپ کا کردار جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ اگر یہ ہونا ہوتا تو یہ بہت سارے ملکوں کے اندر یہ کریکٹر جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکا ہوا ہوتا، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ بہت کلیئر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کہا ہے کہ یہ آئیڈیل انسان کو فرشتے پیدا نہیں کرنے کے لیے دنیا نہیں بنی ہے، بلکہ انسان ہے، خطا بھی کرے گا، غلطی بھی کرے گا، ٹھوکر بھی کھائے گا، پھر سنبھلے گا، پھر آگے بڑھے گا، تو یہی زندگی ہے۔ اور لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ کوئی ریاست جو ہے وہ ایسی بن جائے اور ایسا نظام بنا دے کہ جو انسان پیدا نہ کرے اور فرشتے پیدا کریں، تو پھر اس دنیا کو بنانے کا اللہ تعالیٰ کا جو ہے پھر وہ مقصد ہی کیا تھا؟ تو یہ بنیادی طور کے اوپر مذہبی پیشوائیت، ملائیت کا جو ہے وہ اس کو پیش کرتے ہیں، اور بار بار یہ پیش کرتے ہیں۔ تو یہ تو بہرحال ان کا ایک مضمون تھا، اس کے اوپر مزید اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ لیتھل آرگومنٹ انہوں نے ایک اور آرٹیکل، کیونکہ مسلسل بسیار نویس ہیں، مسلسل لکھتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ، جو بھی خبر بھی اپنے اسی خیالات کے ساتھ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، جو اکثر کالموں کے اندر لکھتے ہیں، تو ان کی خبر بھی جو ہے وہ ان کی خواہش کی جو عکاسی کر رہی ہوتی ہے، اور ان کا کالم جو ہے وہ تو بہرحال ان کے ذہنی ساخت کو آشکار کرتے ہی ہے۔ ایک کوٹ ہے ایک اور ان کے کالم سے: اگر ہماری فوج کو اسلام سے جدا نہیں کیا جا سکتا تو ضروری ہے کہ افسران اور جوانوں کو اسلامی تعلیمات کا گہرا علم دیا جائے۔ ان کی گفتار، کردار اور فیصلوں سے واضح ہونا چاہیے کہ وہ ایک اسلامی فوج کے سپاہی ہیں۔ اسی لیے میری آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر سے گزارش ہے کہ وہ فوج کے اندر اسلامی اصولوں پر مبنی تربیتی نظام کو مزید واضح اور مؤثر بنائے۔ ایسا نظام وضع کیا جائے جو نہ صرف مذہبی لیکچر تک محدود نہ ہو، بلکہ فوجی تربیت، نظم و ضبط، قیادت، اخلاقیات اور روزمرہ زندگی کے ہر پہلو میں جو ہے وہ اسلام کی جھلک نظر آئے۔ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ہے، اور پاکستانی فوج جو ہے اس جنوبی ایشیا کی سب سے منظم اور پیشہ ور ویرانہ افواج کے اندر شامل ہوتی ہے، اور اس کے جو چیلنج ہیں
وہ نظریاتی نہیں ہے، وہ اس کے کردار کے نہیں ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے، بلکہ اس کے جو چیلنجز ہیں وہ عملی ہیں۔ ہمیں جدید جو ہے جنگی ٹیکنالوجی چاہیے، وہ ہمیں بے شک امریکہ سے ملے، چین سے ملے، روس سے ملے، جہاں مرضی سے ملے۔ پھر ہمیں فوج جو ہے، ہمیں انٹیلیجنس ریفارمز کی بات ہے، پھر جیو اسٹریٹجک کی بات ہے، اور یہ تمام جو چیلنجز ہیں فورن پالیسی کے، جیو پالیٹکس، جیو اکنامکس اور جیو اسٹریٹجک، یہ اس کی ڈومینز ہیں۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک مذہبی فوج بن جائے، ایک جتھا بن جائے اور کسی ایک نعرے کے تابع ہو جائے، تو یہ قومی فوج نہیں ہوتی۔ جو مذہبی فوج ہو وہ قومی فوج نہیں بن سکتی۔ وہ بڑی آ، اہم بات ہے، اور یہ تاریخ نے بار بار ثابت کیا ہے کہ بے شک مذہبی جو نیریٹو ہے، جو شناخت ہے، بڑا امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی ملک کی ساخت میں، عسکری توازن کو کے امتزاج میں۔ لیکن یہ کہ اس کو باقاعدہ کوئی ایک مذہب کی پارٹی بنا دیا جائے، مثلا آپ یہ کہیں کہ جی کہ اس کو پی ایل اے چائنا کی طرح بنا دیا جائے، وہ ایک، لیکن وہ بھی جو پی ایل اے ہے وہ پارٹی کے جو ہے وہ کنٹرول کے اندر ایک پوری ریاست کے طور کے اوپر وہ پارٹی مشینری کام کرتی ہے، اور اس کے اندر بھی جو پی ایل اے جو ہے وہ اپنے ریاستی ادارے، جو فیصلہ ساز ادارے ہیں، جو ایک سویلین ادارے ہیں، جو اپنی طاقت جو گورننس سے اور سیاست سے اور لوگوں کے ساتھ سے کی حمایت سے حاصل کرتے ہیں، اس کے ذریعے جو وہ ہے وہ پی ایل اے کو چلاتے ہیں۔ پھر ایران کی بھی ہمیں مثال کا پتہ ہے کہ باوجود کہ ابھی ولی نصر کی کتاب ہے ہی ہے گرینڈ اسٹریٹجی، تو ان کو ضرور پڑھنی چاہیے۔ یہ القدس وغیرہ کا حوالہ دیتے ہوں گے، لیکن ان کی جو کنسٹرین ہے اسٹریٹجک، اس کا بتایا، اور یہ بھی کہ ایک تھیوکریٹک اسٹیٹ کی بھی جو فوج ہے، اس کی جتنی بھی پالیسیز ہیں، آؤٹ ریچ ہے، وہ ہمیشہ اسٹریٹجک فوکس رہی ہے۔ انہوں نے جہاں جہاں پہ پوری اسٹریٹجی بنائی ہے، اور اس میں مذہب کو استعمال نہیں کیا، بلکہ جو جہاں پہ ایکسپینڈ کیا اپنی پراکسس کو، اپنی ایک لیئر بنانے کے لیے ڈیفنس کی، وہ بے شک لبنان ہو، وہ سیریا ہو، یمن ہو، وہ عراق ہو، وہاں پہ انہوں نے مذہبی نعرے کو ملیشیاز، پرائیویٹ ملیشیاز کو اکٹھا کرنے کے لیے کیا، لیکن وہ پروفیشنل جو فوج ہے اس کے لیے یہ بہت ہی زہر قاتل ہے کہ وہ کسی ایک نظریے، ایک مسلک کے تابع اس کی فوج کو کر دیا جائے۔ تو یہاں پہ ان کا یہ بہت ہی ڈینجرس قسم کا بیانیہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ فوج اپنے پیشہ ورانہ معیار سے پہچانی جاتی ہے، نہ کہ وہ اپنے مذہبی نعروں سے وہ پہچانی جاتی ہے۔ کیا آپ کے علم کے اندر ہے کہ جو انڈیا کا پاکستان کی فوج کے خلاف جو بیانیہ ہے وہ اصل میں ہے کیا؟ انڈیا کی کا جو پورا بیان ہے پاکستان کی عسکری قوت کے خلاف، کہ یہ ایک پیشہ ورانہ قومی فوج نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مذہبی فوج ہے، اور آپ اسی کو انڈورس کر رہے ہیں۔ اور جب آپ یہ آرگومنٹ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ ہی اصولوں کے تابع نہیں ہے وہ فوج، بلکہ ایک نظریہ ہے، اور جب نظریے کے تابع ہو تو اس میں مشنریز والے جراثیم ہوتے ہیں، اس میں پروفیشنلزم کم ہوتا ہے، اور مذہب کی بنیاد پہ، نظریے کے بنیاد کے اوپر اس کی اسٹریٹجی، اس کا ویو جو ہے بار بار چینج ہوتا رہتا ہے، اور اس کو ہم ایک پرڈکٹ نہیں کر سکتے کہ کب اور کہاں کیسے وہ جو ہے وہ تھریٹ کسی کے بھی خلاف وہ کریٹ کر سکتا ہے۔ یعنی انڈیا نہیں، انڈیا کے علاوہ بھی افغانستان، ایران، ایون کہ چائنا کے اوپر بھی تھریٹ کریٹ کر سکتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ کی فوج پیشہ ورانہ نہیں ہے اور قومی فوج نہیں ہے۔ پھر یہ کہ چونکہ یہ تقوی کے زوم میں ہے، اور ہماری فوج کا جو ماٹو ہے وہ ہے تقوی ہے، اس میں جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ تقوی کے جو معنی ہے وہ شاید انہوں نے اس کو مذہبی، اس کو تو لیا، ڈرائیو تو وہاں سے فورس ہے، لیکن جو قومی فوج ہوتی ہے وہ نفرت کی بنیاد کے اوپر نہیں ہوتی، دوسرے کی نفی کی بنیاد کے اوپر نہیں ہوتی۔ مذہبی جو فوج ہوتی ہے وہ نفی اور نفرت کی بنیاد کے اوپر وہ آگے
چلتی ہیں اور یہ قومی فوج کے خلاف ہے. اس میں تقوی کا مطلب یہی ہے کہ جب آپ لڑائی کریں گے تو جنگ کریں گے تو آپ جو ہے وہ اس سطح کے اوپر ہوں گے کہ آپ کی نفرت جو ہے آپ کی پیشہ ورانہ صلاحیت کے اوپر غالب نہیں آئے گی. اور یہی جو ہے وہ جہاد جو ہے وہ بھی آپ جو ہے وہ کریں گے اپنی آ، ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے، نہ کہ کسی ایک مذہبی نقطۂ نظر کے لیے. تو یہ ایک جو ہے بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن کو ہمیں سوچنا چاہیے. یہ کہنا کہ پاکستان کی فوج اسلامی فوج ہے، بالکل اس کے اندر پاکستان کی فوج ہے، اسلام کے نام کے اوپر بنا ہے، اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلے اسلامی فوج ہے. لیکن یہ آئینی طور کے اوپر جو ہے وہ درست نہیں ہے، اور یہ ایک ادارہ جاتی لحاظ سے قابل عمل بھی نہیں ہے. اور پاکستان کا جو آئین ہے فوج کو ایک قومی ادارہ قرار دیتا ہے، جیسے ہم نے کہا کہ یہ قومی فوج ہے. بظاہر تو چونکہ ہائیبریڈ سسٹم ہے، لیکن آئینی طور کے اوپر جو ہے یہ منتخب حکومت کے تابع ہے، جیسے پوری دنیا کے اندر ہے. اس کی ذمہ داریاں ریاست کے دفاع اور آئینی احکامات کی تعمیل تک محدود ہے. لیکن جب آپ اس کو اسلامی فوج ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں، مذہبی فوج ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کو وہ جو اس کا اوتھ ہے، اس کی ڈومین ہے، اس کی قومی جو شناخت ہے، آئینی شناخت ہے، اس کو بنیادی طور پہ آپ اس کو بریچ کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں. اور یہ ترغیب اس لیے کہ وہ پھر آئین کو اس کو جب چاہے جیسے چاہے وہ اس کو بریچ کر لے، اور اس طرح کے آرگومنٹ جو ہیں وہ پھر طالع آزماؤں کو موقع فراہم کرتے رہے ماضی کے اندر. ابھی تو ہماری سیاسی منظرنامہ بہرحال کسی اور نوعیت کا ہے، ہائیبریڈ رجیم ہے. تو پھر یہ بھی ہے کہ اسلامی فوج کا تصور یہ بھی سوال پیدا کرتا ہے. پاکستان میں مختلف جو فقہی و مسلکی تصورات موجود ہیں وہ اور کسی ایک تعبیر کو ادارہ جاتی سطح پر فوقیت دینا اور اختلاف اور تقسیم کو جنم دینے کے برابر ہی ہے. تو پھر ہم اقلیتوں کی بات تو نہیں کر رہے، کیونکہ پاکستان کی فوج میں تو ابھی یہ بھی عمل چل رہا ہے کہ ہم اس کو ایک انکلوسیو جو ہے وہ فوج بنا رہے ہیں، جس میں اب ہماری فوج کے اندر ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں. ایئر فورس میں ظاہر ہے کہ ہمارے جو کرسچن پاکستانی ہیں ان کی ہمیشہ سے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ رہی ہے، لیکن اب وہ فوج کے اندر بھی آ رہے ہیں. تو پاکستان کی فوج کے اندر تو یہ سوچ ہے کہ ہم اس کو ایک بڑا قومی فوج بنائیں. لیکن یہاں پہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ دوبارہ اسی پروسیس کے اندر جو ضیاء کی سوچ تھی اس کے تحت جو ہے اس کو لایا جائے. ضیاء کی سوچ بھی شاید وہ نہ ہو جو ان کی سوچ ہے. تو ایک تو یہ بڑے امپورٹنٹ بات ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ایسے بیانیوں سے، نیریٹیوز جو ہیں اس سے کیسے بچنا ہے. اور ان کی جو بیخ کنی تو بہت ہی بڑا لفظ ہے، کم از کم ان کے آرگومنٹ کو آپ جو ہے ڈی کنسٹرکٹ تو کریں کہ وہ ہیں کیا اور چاہتے کیا ہیں، اور کتنا نقصان جو ہے قومی وحدت کو، سیاست کو، سول سوسائٹی کے ریلیشن شپ کو وہ پہنچا رہے ہیں. تو پارلیمنٹ کے اندر جو ظاہر ہے کہ ایسی بیانیوں کی وجہ سے پھر جہاں پہ سیاست کمزور ہوتی ہے تو وہ جو پارلیمنٹ جو سورس ہونا چاہیے قانون سازی کا تو ہے ہی، اور اس کے اوپر اعتراض ہے کہ یہ پارلیمنٹ کوئی جو ہے وہ شراب نوشی کے لیے اور فحاشی کے لیے، فحاشی پتہ نہیں کیوں ان کے ذہن میں گھسی ہوئی ہے، اور یہ ان کو لگتا ہے کہ پاکستان میں فحاشی بہت پھیل رہی ہے. اور یہ اس ان کے جو شاید بہت سارے جو سینسر ہیں ان کو اوورال کرنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ایشوز کیا ہیں دنیا کے اور اسلامی سوسائٹیز کے، وہ کیسے کوپ کر رہی ہیں، نئے چیلنجز کو دیکھ رہی ہیں. اور ان کو دورے ضرور کروانے چاہیے اسلامی دنیا کے کہ وہاں کی مذہبی جماعتیں کیا کر رہی ہیں، علماء کرام کیسے کام کر رہے ہیں، اور اسلامی دانشور کیسے کام کر رہے ہیں، تو ان کو 14 طبق روشن ہو. اور یہ جو ان کے سستے سستے جذباتی قسم کے نعرے ہیں اس سے کم از کم اس قوم کی جان چھوٹے. تو پارلیمنٹ کمزور ہے ایسے ہی نعروں کی وجہ سے، اور سیاسی جماعتوں کی اپنی کوتاہیاں، نالائکیاں ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کو مضبوط نہیں کر پاتی. بہرحال اس کے اندر ایک ایسے نیریٹو کا ہاتھ ہے، لیکن پارلیمنٹ میں ہوگا کیا؟
اگر پارلیمنٹ کام کر رہی ہو، پارلیمنٹ کے ادارے جو اس کے ہاتھ ہیں، ونگز ہیں، آ، وہ کیسے کام کر رہے ہوں، افیکٹولی کام کر رہے ہوں، تو وہ بیوروکریسی کے اوپر بھی نظر رکھ سکتے ہیں، اس گورننس کے نظام کے اوپر بھی نظر رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کی جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں اس میں اپوزیشن ہو، یہ وہ بات ہے، اپوزیشن بھی جو ہے وہ حصہ ہوتی ہے ٹرانسپیرنسی کو انشور کرنے کے لیے، اور ظاہر ہے امبیڈڈ ہے جمہوری نظام کے اندر، گورننس کے اندر۔ تو اگلے ہفتے اگر آپ کو ٹھیک کرنی ہے پاکستان کے نظام کو، تو جائیے یہ اٹینڈ کیجئے، 3 4 بڑی امپورٹنٹ جو اسٹینڈنگ کمیٹیز کی جو ہیں وہ میٹنگ ہونے والی ہے، اور اس میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو آپ کا آئیڈیا ہے جی اسلامی فوج بنانے کا، اس کو جو ہے نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن ڈیفینس جو ہے وہ ہو رہی ہے، تو اس کا میٹنگ ہے، اگرچہ اس کے اندر انہوں نے بات کرنی ہے، جائزہ تو لینا ہے، بہت سارے ایشوز جس میں جو ہے کیریج بائی ایئر کا امینڈمنٹ کا بل ہے، پھر اس میں کراچی کے اندر جو ہے وہ ایک بڑا سینسیٹیو ایشو بھی اس کے اندر ڈسکس ہوگا، جو وہاں پہ کراچی کے جو ہے نیوکلر جو فیسلٹی ہے، جو اس سے ریلیٹڈ ہے، پھر اس میں کچھ نوٹسز ہیں جن کے اوپر جواب دیا جائے گا، فیول پرائسز کے اوپر جو ہے وہ ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے، اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کے اوپر خبر رکھنی چاہیے، تاکہ نظر رکھنی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ یہ پارلیمنٹ، اس کے نمائندے یہ کام کیا کر رہے ہیں۔ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے نمائندے پارلیمنٹ کے کیا کام کر رہے ہیں، اپنے کام کر بھی رہے ہیں کہ نہیں، اب یہ نظر رکھتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں، جو ان کا کام ہے اس کے اوپر نظر رکھیں کہ وہ کتنا اچھا اور افیکٹولی کر رہے ہیں۔ آپ نظر رکھیں گے تو ان کی کارکردگی بہتر ہوگی، تو انفارمیشن کی بھی آپ کے ہی جو ہے اداروں سے متعلق، پروفیشن سے متعلق بھی جو ہے میٹنگ ہو رہی ہے، سب کمیٹی جو ہے اس کی انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کی، اس میں بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں ڈسکس ہوں گی۔ پھر آپ کو اسلامی معاشرے کی بات کرتے ہیں، شراب نوشی کے خلاف ہو رہی ہے، تو ایک کمیٹی کی میٹنگ ہے نارکوٹکس کنٹرول، انٹیریئر کی اور نارکوٹکس کنٹرول کی، اس کے اندر کچھ جو ہے وہ کچھ تو سیکورٹی فورسز سے، پیراملٹری فورسز سے ریلیٹڈ ایشوز ڈسکس ہوں گے، تو اس کمیٹی کے اندر جا کے دیکھیں کہ کتنا افیکٹولی دیکھ رہے ہیں، اور ان چیزوں کے اوپر ریاست کر کیا رہی ہے اور کیا کرنا چاہیے۔ ہیلتھ کے اوپر بات ہو رہی ہے کمیٹی، وہ بھی مل رہی ہے، اس کو بھی دیکھ لیں کہ پاکستان میں ہیلتھ کی کیا صورتحال ہے، اور ہمارے جو نمائندے ہیں اس کے اوپر جو اسٹینڈنگ کمیٹی ملے گی سینٹ کی، تو وہ کیا کرے گی اور کس قسم کے نوٹسز لے گی، کون سے ایشو کو دیکھ رہی ہے ہیلتھ سے ریلیٹڈ، یہ آپ کی ذمہ داری ہے دیکھنے کی، اور یہ نہیں کہ ہیلتھ منسٹری کے کون سا بندہ کیا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے یا نہیں رکھ رہا۔ تو یہ ہاؤسنگ اور ورکس والوں کی بھی ہو رہی ہے، اس کے اوپر بھی دیکھ لیں جا کے، کل ضرور دیکھیں۔ تو یہ تو ہو رہا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ مولانا جو ہیں وہ تپے ہوئے ہیں، ہم نے ذکر کیا پی ٹی آئی اپنی اپوزیشن کی، خان صاحب کے رہائی کے لیے لگی ہوئی ہے، اور سیاست کو اس نے جو ہے ایک طرف رکھا ہوا ہے، اور اس سے جو گیپ پیدا ہوا، اس قسم کے تقوی میں زوم میں مبتلا لوگ جو ہیں وہ اپنی سرگرمیوں کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ محفوظ رکھے پاکستان کو تمام آفات سے، بلیات سے، اور اس کی ڈائریکشن کو ٹھیک رکھے جس مقصد کے لیے یہ بنا تھا، اور ایک اس کو مضبوط جمہوری، آئینی، پروگریسو ریاست بنائے، جس کا وعدہ قائد اعظم نے کیا تھا، جس کی خواہش ہر پاکستانی کے دل کے اندر ہے، اور اس طرح کے لوگ رہیں، یہ ان کی رائے محترم، لیکن ان کی رائے سورس نہیں ہونی چاہیے، ڈومینیٹ نہیں کرنی چاہیے ریاست کے اوپر، ریاست کے اداروں کے مائنڈ سیٹ کے اندر یہ زہر جو ہے اس کو جانا رکنا چاہیے۔ یہی تھا آج کا منڈے پالیٹکس، تو جڑے رہیے، کل اور اسی سے منسلک چیزیں ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو منڈے پالیٹکس نیریٹوز ود عامر رانا کا منڈے شو ہے، کل ہوگا ایک سماجی مسئلے پہ غور، تو جڑے رہیے نیریٹوز ود عامر رانا کے۔